बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकरमा और इनके साथी गो खुद हलाक हो गए, लेकिन रोमियो के हज़ारों आदमी बर्बाद कर दिए। खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हमलों ने और भी इनकी ताकत तोड़ दी, यहाँ तक कि आखिर इनको पीछे हटना पड़ा और खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनको दबाते हुए सिप्पा सलार दरनिजार तक पहुँच गए। दरनिजार और रोमी अफसरों ने आंखों पर रुमाल डाल लिया कि अगर ये आंखें फतह की सूरत ना देख सकें तो शिकस्त भी ना देखें। ऐन इस वक्त जो इधर मेमना में बाज़ार कताल गरम था, इब्ने कनातर ने मैसरा पर हमला किया। बदकिस्मती से इस हिस्से में अक्सर लख्मो गसान कबीला के आदमी थे जो शाम के एतराफ़ में बुदोबाश रखते थे। एक मुद्दत से रूम के बाज गुजार थे। रोमियो का रोब जो दिलों में समाया हुआ था, इसका ये असर हुआ कि पहले ही हमले में इनके पांव उखड़ गए और अगर अफसरों ने भी बेहिम्मती की होती तो लड़ाई का खात्मा हो चुका होता। रोमी भागतों का पीछा करते हुए खैमों तक पहुंच गए। औरतें ये हालत देखकर बेइख्तियार निकल पड़ी और इनकी पामर्दी ने ईसाइयों को आगे बढ़ने से रोक दिया। फौज अगरचा अबतर हो गई थी, लेकिन अफसरों में से कबास बिन अशीम, सईद बिन जैद, यजीद बिन अबी सफ़ियान, उमरो बिन अलास, शिरजील बिन हसना दादे शुजाअत दे रहे थे। कबास के हाथ से तलवारें और नेज़े टूट कर गिरते जाते थे, मगर इनके तेवर पर बल ना आता था। नेज़ा टूट कर गिरता तो कहते कि कोई है जो इस शख्स को हथियार दे जिसने खुदा से इकरार किया है कि मैदान जंग से हटेगा तो मर कर हटेगा। लोग फौरन तलवार या नेज़ा इनके हाथ में ला कर दे देते और फिर वो शेर की तरह झपट कर दुश्मन पर जा पड़ते। अबू अल-अऊर घोड़े से कूद पड़े और अपने रकाब की फौज से मुकातिब होकर कहा कि सब्रो इस्तक़लाल दुनिया में इज्जत है, ये दौलत हाथ से ना जाने पाए। सईद बिन जैद गुस्से में घुटने टेके हुए खड़े थे। रोमी इनकी तरफ बढ़े तो शेर की तरह झपटे और मुकदमा के अफसर को मारकर गिरा दिया। यजीद बिन अबी सुफियान बड़ी साबित कदमी से लड़ रहे थे। इत्तेफाक से इनके बाप अबू सुफियान जो फौज को जोश दिलाते फिरते थे, इनकी तरफ आ निकले। बेटे को देखकर कहा, इस वक्त मैदान में एक एक सिपाही शुजाअत का जौहर दिखा रहा है। तू सिप्पा सलार है और सिपाहियों की बानिस्बत तुझ पर शुजाअत का ज़्यादा हक है। तेरी फौज में से एक सिपाही भी इस मैदान में तुझसे बाजी ले गया तो तेरे लिए शर्म की जगह है। शिरजील का ये हाल था कि रोमियो का चारों तरफ से नरगा था और ये बीच में पहाड़ की तरह खड़े थे। कुरान पाक की आयात पढ़ते थे और नारा मारते थे, खुदा के साथ सौदा करने वाले और खुदा के हमसाया बनने वाले कहाँ हैं। ये आवाज़ जिसके कान में पड़ी बेइख्तियार लूट पड़ा, यहाँ तक कि उखड़ी हुई फौज फिर संभल गई और शिरजील ने इनको लेकर इस बहादुरी से जंग की कि रोमी जो टूटे चले आते थे बढ़ने से रुक गए। इधर औरतें खैमों से निकल कर फौज की पुश्त पर आ खड़ी हुईं और चिल्ला कर कहती थी कि मैदान से कदम हटाया तो फिर हमारा मुंह ना देखना। लड़ाई के दोनों पहलू अब तक बराबर थे, बल्कि गलबा का पल्ला रोमियो की तरफ था। दफतन कैस बिन हबैरा, जिनको खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फौज का एक हिस्सा देकर मैसरा की पुश्त पर मुतय्यन कर दिया था, अकब से निकले और इस तरह टूट कर गिरे कि रोमी सरदारों ने बहुत संभाला मगर फौज संभल ना सकी। तमाम सफ़ें अबतर हो गईं और घबरा कर पीछे हटीं। साथ ही सईद बिन जैद ने कलब से निकलकर हमला किया। रोमी
دور تک ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ میدان کے سرے پر جو نالا تھا اس کے کنارے تک آ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کی لاشوں نے وہ نالا بھر دیا اور میدان خالی ہو گیا۔ اس لڑائی کا یہ واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، حباش بن قیس جو ایک بہادر سپاہی تھے، بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثنا میں کسی نے ان کے پاؤں پر تلوار ماری اور ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ حباش کو خبر تک نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ میرا پاؤں کیا ہوا۔ ان کے قبیلے کے لوگ اس واقعے پر ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ رومیوں کے جس قدر آدمی مارے گئے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ طبری اور ازدی نے 1,00,000 سے زیادہ تعداد بیان کی ہے، بلازری نے 70,000 لکھی ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے 3,000 کا نقصان ہوا، جن میں زرار بن عزور، ہشام بن العاص، ابان، سعید وغیرہ تھے۔ قیصر انطاکیہ میں تھا کہ شکست کی خبر پہنچی۔ اسی وقت قسطنطنیہ کی تیاری کی۔ چلتے وقت شام کی طرف رک کر کے کہا، الوداع اے شام۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامہ فتح لکھا اور ایک مختصر سی سفارت بھیجی، جن میں حذیفہ بن الیمان بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک کی خبر کے انتظار میں کئی دن سے سوئے نہ تھے۔ فتح کی خبر پہنچی تو دفتن سجدے میں گرے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرموک سے حمص کو واپس گئے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کینسرین روانہ کیا۔ شہر والوں نے اول مقابلہ کیا، لیکن پھر قلعہ بند ہو کر جزیہ کی شرط پر صلح کر لی۔ یہاں عرب کے قبائل میں سے قبیلہ تنوخ مدت سے آ کر آباد ہو گیا تھا۔ یہ لوگ برسوں تک کمل کے خیموں میں بسر کرتے رہے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تمدن پر یہ اثر ہوا کہ بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بنوا لی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم قومی کے لحاظ سے ان کو اسلام کی ترغیب دی، چنانچہ سب مسلمان ہو گئے۔ صرف بنو صلیح کا خاندان عیسائیت پر قائم رہا اور چند روز کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ قبیلہ طے کے بھی بہت سے لوگ یہاں آباد تھے، انہوں نے بھی اپنی خوشی سے اسلام قبول کر لیا۔ کینسرین کی فتح کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلب کا رخ کیا۔ شہر سے باہر میدان میں عرب کے بہت سے قبیلے آباد تھے، انہوں نے جزیہ پر صلح کر لی اور تھوڑے دنوں کے بعد سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ حلب والوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سن کر قلعہ میں پناہ لی۔ ایاز بن غنم نے جو مقدمۃ الجیش کے افسر تھے شہر کا محاصرہ کیا اور چند روز کے بعد اور مفتوحہ شہروں کی طرح ان شرائط پر صلح ہو گئی کہ عیسائیوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور ان کی جان، مال، شہر پناہ مکانات، قلعے اور گرجوں کی حفاظت کا معاہدہ لکھا گیا۔ حلب کے بعد انطاکیہ آئے۔ چونکہ یہ قیصر کا خاص دارالسلطنت تھا، بہت سے رومیوں اور عام عیسائیوں نے یہاں آ کر پناہ لی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف سے شہر کا محاصرہ کیا۔ چند روز کے بعد عیسائیوں نے مجبور ہو کر صلح کر لی۔ ان صدر مقامات کی فتح نے تمام شام کو مرعوب کر دیا اور یہ نوبت پہنچی کہ کوئی افسر تھوڑی سی جمعیت کے ساتھ جس طرف نکل جاتا تھا، عیسائی خود آ کر امن و صلح کے خواستگار ہوتے تھے۔ چنانچہ انطاکیہ کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف فوجیں پھیلا دیں۔ بوکا، جوما، سرمین، توزی، کورس، تلغزاز، لوک، رابان، یہ چھوٹے چھوٹے مقامات اس آسانی سے فتح ہوتے گئے کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرا۔ اسی طرح بالس اور قیصرین
بھی پہلے دہلے میں فتح ہو گئے۔ جوما والوں نے جزیے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، چونکہ جزیہ فوجی خدمت کا معاوضہ ہے۔ ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ انطاکیہ کے مضافات میں بغراس ایک مقام تھا جس سے ایشیائے کوچک کی سرحد ملتی تھی۔ یہاں عرب کے بہت سے قبائل غسان، تنوخ، ایاد، رومیوں کے ساتھ ہرقل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ حبیب بن مسلمہ نے ان پر حملہ کیا اور بڑا مارکا ہوا، ہزاروں قتل ہوئے۔ خالد نے مرعش پر حملہ کیا اور اس شرط پر صلح ہوئی کہ عیسائی شہر چھوڑ کر نکل جائیں۔ آپ اوپر سن آئے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام پر چڑھائی کی تو ہر صوبے پر الگ الگ افسر بھیجے۔ چنانچہ فلسطین عمرو بن العاص کے حصے میں آیا۔ عمرو بن العاص نے بعض مقامات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں فتح کر لیے تھے اور فاروقی عہد تک تو نابلس، لد، امواس، بیت جرین تمام بڑے بڑے شہروں پر قبضہ ہو چکا تھا۔ جب کوئی عام مارکا پیش آ جاتا تھا تو وہ فلسطین چھوڑ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتے تھے اور ان کو مدد دیتے تھے، لیکن فارغ ہونے کے ساتھ فوراً واپس آ جاتے تھے اور اپنے کام میں مشغول ہوتے تھے، یہاں تک کہ آس پاس کے شہروں کو فتح کر کے خاص بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ عیسائی قلعہ میں بند ہو کر لڑتے رہے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی انتہائی اضلاع کینسرین وغیرہ فتح کر چکے تھے، چنانچہ ادھر فرصت پا کر بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار کر صلح کی درخواست کی اور مزید اطمینان کے لیے یہ شرط اضافہ کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہاں آئیں اور معاہدہ صلح ان کے ہاتھوں سے لکھا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی فتح آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معزز صحابہ کو جمع کیا اور مشاورت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عیسائی مرعوب اور شکستہ دل ہو چکے ہیں، آپ ان کی درخواست کو رد کر دیں تو ان کو اور بھی ذلت ہوگی، اور یہ سمجھ کر کہ مسلمان ان کو بالکل حقیر سمجھتے ہیں بغیر شرط کے ہتھیار ڈال دیں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی رائے کو پسند کیا اور سفر کی تیاریاں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب مقرر کر کے خلافت کے کاروبار ان کے سپرد کیے اور رجب 12 ہجری میں مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ناظرین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم کا سفر، اور سفر بھی وہ جس سے دشمنوں پر اسلامی جلال کا رعب بٹھانا مقصود تھا، کس ساز و سامان سے ہوا ہوگا۔ لیکن یہاں نکارۂ نوبت، خدام و حشم، لاؤ لشکر، ایک طرف معمولی ڈیرا اور خیمہ تک نہ تھا۔ سواری میں گھوڑا تھا اور چند مہاجرین و انصار ساتھ تھے، تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے، زمین دہل جاتی تھی۔ سرداروں کو اطلاع دی جا چکی تھی کہ جابیہ میں آ کر ان سے ملیں۔ اطلاع کے مطابق یزید بن ابی سفیان اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ نے یہیں استقبال کیا۔ شام میں رہ کر ان افسروں میں عرب کی سادگی باقی نہیں رہی تھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ لوگ آئے تو اس حیث سے آئے کہ بدن پر حریر و دیبا کی چکنی اور پرتکلف قبائیں تھیں اور زرق برق پوشاک اور ظاہری شان و شوکت سے عجمی معلوم ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت غصہ آ گیا، گھوڑے سے اتر پڑے اور
سنگریزے اٹھا کر ان کی طرف پھینکے کہ اس قدر جلد تم نے اجمی عادتیں اختیار کر لیں۔ ان لوگوں نے عرض کی کہ قباؤں کے نیچے ہتھیار ہیں، یعنی سپاہ گیری کا جو ہر ہاتھ سے نہیں دیا۔ فرمایا تو کچھ مذائقہ نہیں۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈالی۔ غوطہ کا دل فریب سبزہ زار اور دمشق کے بلند اور شاندار مکانات سامنے تھے۔ دل پر ایک خاص اثر ہوا۔ عبرت کے لہجے میں آیات پڑھیں، پھر نابغہ کے چند حسرت انگیز اشعار پڑھے۔ جابیہ میں دیر تک قیام رہا اور بیت المقدس کا معاہدہ بھی یہیں لکھا گیا۔ وہاں کے عیسائیوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر پہلے سے پہنچ چکی تھی، چنانچہ رئیسان شہر کا ایک گروہ ان سے ملنے کے لیے دمشق کو روانہ ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے کہ دفعتاً کچھ سوار نظر آئے جو گھوڑے اڑاتے چلے آتے تھے اور کمر میں تلواریں چمک رہی تھیں۔ مسلمانوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، خیر ہے؟ لوگوں نے سواروں کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فراست سے سمجھا کہ بیت المقدس کے عیسائی ہیں۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ لوگ امان طلب کرنے آتے ہیں۔ غرض معاہدہ صلح لکھا گیا، بڑے بڑے معزز صحابہ کے دستخط ہوئے۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کا ارادہ کیا۔ گھوڑا جو سواری میں تھا اس کے سم گھس کر بیکار ہو گئے تھے اور رک رک کر قدم رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر اتر پڑے۔ لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا۔ گھوڑا شوخ اور چالاک تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تو الیل کرنے لگا۔ فرمایا، کم بخت، یہ غرور کی چال تو نے کہاں سے سیکھی؟ یہ کہہ کر اتر پڑے اور پیادہ پا چلے۔ بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس اور ساز و سامان جس معمولی حیثیت کا تھا، اس کو دیکھ کر مسلمانوں کو شرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک حاضر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی بس ہے۔ غرض اس حال سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا۔ پھر عیسائیوں کے گرجا میں آئے اور ادھر ادھر پھرتے رہے، چونکہ یہاں اکثر افسران فوج اور عمال جمع ہو گئے تھے۔ کئی دن تک قیام کیا اور ضروری احکام جاری کیے۔ ایک دن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر شکایت کی کہ امیر المومنین، ہمارے افسر پرندہ کا گوشت اور میدا کی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن عام مسلمان کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسران کی طرف دیکھا۔ انہوں نے عرض کی کہ اس ملک میں تمام چیزیں ارزاں ہیں۔ جتنی قیمت پر حجاز میں روٹی اور کھجور ملتی ہے، یہاں اسی قیمت پر پرندہ کا گوشت اور میدا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسروں کو مجبور نہ کر سکے، لیکن حکم دیا کہ مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ ہر سپاہی کا کھانا بھی مقرر کر دیا جائے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔